मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से है। शेर अफजल मरवत की एक वीडियो हमारे हाथ लगी है। हो सकता है इसको आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हमारे चैनल पे आप इसे जरूर देखें। ये वीडियो देखें। इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो टेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का टेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहाँ पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। इनको खानदान समेत रखा गया। न इसकी जबान जख्मी हुई थी, और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान एक हफ्ते में ठीक हो गई, और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में। वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ महल इसने बनाया है, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहाँ से कमाए। और यही अली अमीन खान ने ये भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते। पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें बड़े बोल्ड तरीके से वो बोल रहे थे। मैं इसकी क्या तफसील में जाऊं, आप देख लें। इनको पार्टी रुकनीत खत्म की गई है, और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनसे कौमी असम्बली की सीट से भी इस्तीफा जो है वो तलब किया जाएगा। तो देखें आज किस तरह से और किन किन ओहदेदारों के खिलाफ इन्होंने क्या क्या बातें की, ये आपने सुन ली। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो है। और आज एक और वाकया भी हुआ है। वो वाकया अडयाला जेल के जो है वो बाहर हुआ है, और उसमें जो मेरे ख्याल में आपने देखा ही होगा कि अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की जो है वो लड़ाई हुई है, और फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा है। कुछ हमारे जो हैं सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने इसको सुनी अनसुनी कर दिया इस लड़ाई को, लेकिन फवाद चौधरी की बीवी ने तस्दीक की है कि इमरान खान ने इन दोनों की सुलह करा दी है। तो अब कोई मामला ऐसा नहीं है, जो भी था मामला खत्म हो गए। एक अफसोसनाक खबर हमारे पास है, वो हम आपसे जो है वो शेयर करते हैं। बुरेवाला से सेवन शरीफ मेले पर उस पर जाने वाली एक जो जायरीन की बस है, उसको हादसा आया है रानीपुर के करीब, और इस हादसे के नतीजे में 16 जायरीन जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए हैं, और मजीद हलाकतों का खदशा भी बताया जा रहा है। और इससे पहले भी 3-4 और हादसा हो चुके हैं। ये हादसा इस वजह से होते हैं कि ये एक दूसरे से तेज रफ्तारी में स्पीडें लगाते हैं, और सब काफिलों का चूंकि रुख जो है वो सेवन की जानिब होता है, और ये सड़क जो है बहुत ज्यादा जो इस पर ट्रैफिक हो जाती है, और जो एहतियात से ड्राइविंग नहीं करता तो उनको हादसा ये पेश होते हैं। ये हर साल होता है, और इस दफा भी 3 से 4 हादसे छोटे बड़े हो चुके हैं। अब हमारे पास न्यूज है, चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज बाकायदा कर दिया गया है, और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके अलावा वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम में। और आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि पंजाब पाकिस्तान का जरी पावर हाउस बन गया है। और उसके अलावा भी काफी सारी जो है वहां पर तकरीब में चीजें हुई, लेकिन यह है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज बाकायदा चोलिस्तान से जो है वो शुरू किया गया। वजीर आजम ने
PIA کی جون تک پرائیویٹائزیشن کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ PIA کو فوری طور پر پرائیویٹ کیا جائے کیونکہ یہ گھاٹے میں جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ملکی خزانے پر بوجھ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے میرے پاس، پاکستان کا ہر بچہ، ہر بندہ، ہر شخص، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنے کئی ولاگز میں کہ 3 لاکھ روپے کا IMF کا مقروض ہے، اس کے باوجود موجودہ حکومت مزید 1.5 ارب ڈالر کے قرض کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں IMF کا جو وفد ہے جلد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ رقم پھر قرض کی صورت میں لی جائے گی۔ حالانکہ اتنے بھاری ٹیکسز، اتنی مہنگائی، اتنی زیادہ آمدن کرنے کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، اور یہ قرض پہ قرض اٹھا کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دے دیا، اگر قرض سے ہی معیشت کو چلانا ہے تو وہ تو پھر کسی کو بھی دے دیں، آپ قرض اٹھا کے دیتے جائیں، وہ گھر بھی چل جائے گا، صوبہ بھی چل جائے گا، ملک بھی چل جائے گا، دنیا بھی چل جائے گی۔ خیر، لاہور ہائی کورٹ سے ہمارے پاس ایک خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے وکلا کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 45,000 کے قریب ممبران کی تعداد ہے لاہور بار ہائی کورٹ کی، اور سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو وکلا کا جو ہے کوٹا مقرر کیا جائے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے، اور اس میں حکومت کا کیا جواب آتا ہے جب آئے گا تو ہم آپ کو اس وقت بتائیں گے۔ اب ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں، پورے ملک میں، تمام صوبوں میں یہ ایک فارمیسی آف کونسل پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر کے تمام میڈیکل سٹورز جو ہیں اب اپنے ہی لائسنس کے تحت چلانے کی اجازت ہوگی۔ مانگا تانگا اور کرائے کا جو لائسنس لے کر میڈیکل سٹور چل رہے تھے وہ اب سسٹم نہیں چلے گا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے نام کا لائسنس ہوگا وہ شخص اس میڈیکل سٹور پر بیٹھا ہونا چاہیے جب تک وہ میڈیکل سٹور کھلا ہو، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس نوٹیفیکیشن میں ایک ذکر آیا ہے کہ ہر جو فارمیسی ہے وہاں پر فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہوگا، جو فارمیسی ہے، اور اگر فارماسسٹ واش روم کے لیے بھی جائے گا تو بھی میڈیکل سٹور سے کوئی دوسرا بندہ دوائی اٹھا کر نہیں دے گا، تا تصویہ کہ جب تک فارماسسٹ واپس نہیں آ جاتا تب تک مریض یا اس کا لواحقین جو ٹیبلٹس یا دوائی لینے جائیں گے سٹور سے وہ انتظار کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ہے کئی میڈیکل سٹور جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور لا علمی میں کبھی زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے تو ٹیبلٹس یا دوائی اور مرض کی اور طرح سے جو ہے چلی جاتی ہے، اور مرض ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پر نا سمجھ لوگ اور فارماسسٹ نہیں ہوتے، میڈیکل کے لائسنس جن کے نہیں ہوتے، میڈیکل سٹوروں کے لائسنس جن کے نہیں ہوتے، جس کو B کیٹیگری یا C کیٹیگری کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتے تو وہ سمجھتے نہیں، یا فارماسسٹ نہیں ہوتا، تو ایسے میں غلط دوائیوں کا جو ہے وہ ملنا اور پھر مریض کے لیے اور لواحقین کے لیے مشکلات کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا اس نوٹیفیکیشن میں، یہ بہت زبردست اقدام ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ جو نجی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کے اندر جو ہے ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز کی نگرانی میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا میڈیکل سٹور چل رہا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان میڈیکل سٹوروں پر بھی ان تمام کو بند کر دیا جائے جو غیر قانونی طور پر ان ہسپتالوں کے اندر چل رہے ہیں۔ بند کرنے کے بعد اگر کوئی نیا کھولنا چاہے تو اس پر فارماسسٹ کا بیٹھنا ضروری ہے، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ہاسپٹل میں چاہے 1 ڈاکٹر بیٹھتا ہے یا 50 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہاں فارماسسٹ بیٹھے گا میڈیکل سٹور پر تو ہی دوائی چلے گی۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس اسی حوالے سے، صحت کے حوالے سے ایک بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ادویات، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی دن بہ دن کتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے عوام کا معیار زندگی تبدیل کر دی ہے۔ ایک طرف بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف ادویات کی منہ زور قیمتیں۔ اب پاکستان میں 233% تک ادویات مہنگی ہو گئی ہیں،
جن میں میں خاص ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک یہ اس کے علاوہ جو ہے سرجیکل آلات اور اس کے علاوہ دیگر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ایک ایول انجیکشن ہے سادہ سا الرجی کے لیے، اس کی ڈبی پہلے 432 روپے کی ملتی تھی مارکیٹ میں. ایول انجیکشن سادہ سا ہے بالکل، کہ الرجی نہ ہو، دیگر انجیکشنوں کے ساتھ ملا کر بھی اس کو لگایا جاتا ہے. اب 432 روپے سے بڑھا کر اس کی قیمت 1500 روپے کر دی گئی ہے. جی آپ صحیح سن رہے ہیں، 432 روپے سے بڑھا کر ڈائریکٹ 1500 روپے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اوریگا سیرپ ہے، یہ 495 روپے کا ملتا تھا، اب یہ 973 روپے کا دستیاب ہوگا. اس کے علاوہ ایک ہے اور میرے پاس ہے پوسٹان گولیوں کا ایک ڈبی جو ہے وہ 736 روپے کی فروخت ہو رہی تھی. ایک پوری جو ڈبی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر پتے ہوتے ہیں، یہ اب 1095 روپے کا ہو گیا ہے. ایرین ایک گولی ہے، یہ نزلہ زکام وغیرہ کے لیے استعمال، اس کی ڈبی 550 روپے میں دستیاب تھی، اب اس کی قیمت 686 روپے کر دی گئی ہے. گریولیٹ انجیکشن ہے، یہ اکثر الٹیوں میں، موشن مین میں استعمال ہوتا تھا. اس کی جو ڈبی تھی، ڈبا تھا چھوٹا، وہ 253 روپے کا ملتا تھا، اب اس کو 625 روپے کا کر دیا گیا ہے. سربیکس زیڈ یہ ایک عام کامن گولی ہے، جو شوگر کے مریض ہیں یا دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض ہیں ان کو جو ہے یہ دی جاتی تھی. جی جناب، تو سربیکس زیڈ یہ ایک طاقت کی مختلف وٹامن اور منرل کی جو ہے دوائی ہے. یہ مختلف مرضوں میں، خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں اور کمر درد کے مریضوں، اس قسم کے جو پٹھے کے امراض میں ہیں مبتلا ہیں، ان کو طاقت کے لیے دی جاتی تھی. اس کی قیمت 294 روپے تھی، 294، اب یہ 440 روپے کی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سنی ڈی، یہ ایک سنی ڈی ایک انجیکشن ہے یا اس کو کیپسول کہہ لیں، یہ بھی وٹامن ڈی کے لیے ہوتا ہے. یہ 495 روپے کا مل رہا تھا، پہلے تو 250 کا تھا، پھر 495 کا کیا گیا، اب اس کی قیمت 973 روپے کر دی گئی ہے. جی ہاں، 1000 روپے کے قریب. اور بڑی ہی ہمیں جو ہے وہ ایک کلیریسائڈ جو ہے سیرپ ہے، یہ 281 روپے سے بڑھ کر 560 روپے کا ہو گیا ہے. تو اسی طرح اور ادویات کی قیمتوں میں بھی بہت بڑا اضافہ کیا گیا، اور پہلی دفعہ یہ اضافہ 233% ہے. یہ یقین جانیں یہ مافیا ہے، اور اس مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وفاقی وزارت صحت جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ نکمی طور پر جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے. اس وقت کیا پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسا تھا، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسا تھا. یہ اپنی مرضی سے آج یقین جانیں، جو آج سے 10 سال پہلے جو ٹیبلٹ 5 روپے کی تھی، اب وہ 105 روپے کی ہے. یہ 10 سالوں کے اندر جو ہے ادویات کی ایک بڑی مشہور گولی ہوتی تھی جسے ہر عام بندہ جو ہے وہ کھاتا تھا، اس کا نام تھا زینیکس. یہ ڈپریشن کے مریض یا جن کو نیند نہیں آتی تھی یا جن کو ٹینشن وغیرہ ہوتی تھی وہ کھاتے تھے. ہوتے ہوتے وہ ڈبی مجھے یاد ہے کہ 190-95 روپے کی تھی، اور اس کے بعد اس کو یہ کیا گیا، سب سے پہلے کہا گیا جی یہ منشیات ہے، ڈرگ ہے. ڈرگ کے نام پر اس کا کوٹا گھٹایا گیا. کوٹا گھٹانے کے بعد وہی ڈبی 195 روپے والی ڈبی 4000 روپے کی میں نے اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں بکتی دیکھی ہے، اور لوگ بیچارے مجبور تھے، وہ جو ہے لیتے رہے. اب بھی وہ آ رہی ہے لیکن اس قیمت پر نہیں مل رہی. آخری خبر میرے پاس ہے، بلکہ معلومات ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ویلنٹائن ڈے گو کہ 14 فروری گزر چکا ہے، لیکن مجھے آج ایک جگہ پر ایک خبر پڑھنے کو ملی اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے جو کہ انتہائی فضول ترین دن ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے انتہائی فرسودہ اور فضول ترین دن ہے، تو اس ویلنٹائن ڈے کے دن صرف ایک دن پوری دنیا میں 27 ارب ڈالر کا کاروبار ہوا ہے. 27 ارب ڈالر کا. یہ مصنوعی طور پر یہ ایک جذبات دلا کر، اس میں کیا ہوا جی، گلاب، تحفے، چاکلیٹس، مصنوعی جذبات کے ذریعے جو ہے یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے معیشت اتنی بڑی کھڑی کر دی گئی. اور یہ چال ہے، کن کی ہے؟ یہودیوں کی، صہیونیوں کی، ان کی. انہوں نے 27 ارب ڈالر قوم کا خرچ کرایا، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اگر یہ 27 ارب ڈالر کی رقم جو ہے کسی غریب غربت کے خاتمے کے لیے، کسی کی بھوک مٹانے کی خاطر،
کسی کی بیماری کم کرنے کی خاطر کچھ بیماریوں کے لیے خصوصی اس کے لیے اتنی بڑی رقم لگا دی جاتی تو یقین جانے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن ہمیں کسی اور غلط طرف جو ہے موڑ دیا گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔